अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूट्यूब की जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट की और कैसे मैंने अपने गोल्स को अचीव किया और कितनी देर में मैंने अचीव किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल अब मोनेटाइज़ हो चुका है, आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से। आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। आपके माशाल्लाह से इतने खूबसूरत कमेंट होते हैं, पढ़कर बहुत खुशी होती है। मैं हर कमेंट को रीड करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है फिर नए नए कंटेंट्स बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए क्रिएट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सक्सेस होती क्या है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता कौन है। मेरे नज़दीक सक्सेस ये नहीं है कि आपके पास एक लग्जरियस हाउस है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास पैसा है, आप जो चाहते हैं आप वो ख़रीद लेते हैं। दिस इज़ नॉट सक्सेस। ये मेरे नज़दीक कामयाबी नहीं है। कामयाब इंसान वो है जिसके अंदर पॉजिटिविटी इतनी है कि उसके आसपास जैसे भी लोग हों, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, सब लोगों के दिलों में उसके लिए जगह हो। वो हर एक के साथ उसको डील करने का तरीका आता हो, हर किसी के दिल से उसके लिए दुआ निकलती हो, हर किसी के साथ वो अच्छे तरीके से बिहेव करना जानता हो, हर जगह पे अपनी इज़्ज़त अपनी जगह बनाना जानता हो। और ये इज़्ज़त और कामयाबी जो है ना, कोई भी आपको प्लेट में रखकर नहीं देता। इसे अर्न करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सी चीज़ों को अपने आसपास इन्वायरमेंट में से बहुत सी चीज़ों को आपको अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को निगलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर कहीं जाकर आप ना इस काबिल होते हैं कि आप एक अच्छे तरीके से ना सर्वाइव कर सकें इस माशरे में और सक्सेसफुल बन सकें। तो देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में किस तरह से अपने ख़ुद को सक्सेसफुल बनाया और मेरी कौन सी आदत थी जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही हूँ। फिर ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है, उन फ़ीमेल्स के लिए है जो घर में बैठकर सिर्फ ब्लेम गेम करती हैं कि हमें ये रिसोर्सेज नहीं मिले, हमें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, या हमें यानी कि दूसरों पे अपनी कोई भी कमज़ोरियाँ, अपनी कोई भी नाअहलियाँ हैं ना, जो हम दूसरों पर डाल देते हैं कि हम इस वजह से नहीं कर पाते हैं ये काम। ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रॉन्ग जो हैबिट है ना, जिसने मुझे ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होने दिया, वो मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है। मेरे पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, रिसोर्सेज ना हो, मेरा कोई हेल्प ना मुझे करने वाला हो, मुझे कोई सपोर्ट ना करे, लेकिन मुझे अपने खुदा पर सबसे पहले यकीन होता है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मेरी मेहनत का सिला ज़रूर देगा। उसके बाद अपने खुदा के बाद सबसे ज़्यादा यकीन मुझे अपने आप पर होता है कि मैंने ये गोल सेट किया है, मैं ये कर सकती हूँ। मेरे आसपास लोग हज़ार बार कहें तुम ये नहीं कर सकती, ये तुम क्या कर रही हो, ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं, ये नहीं कर सकती तुम काम, या ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैंने इरादा कर लिया है ना, मैं कहती हूँ आई कैन डू दिस, मैं कर सकती हूँ। और मैं दूसरों को पता भी नहीं चलने देती और मैं वो काम कर लेती हूँ लगातार अपनी मेहनत से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कभी किसी ज़िंदगी के किसी मैदान में नाकाम नहीं होने दिया। ये उसकी मेरे ऊपर ख़ास मेहरबानी है, ख़ास रहमत है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे खुदा पर तवक्ल, उस पर यकीन का नतीजा है। और दूसरी बात, मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि मैं मुझे कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगा तो मैं ये काम कर सकती हूँ, या किसी को मुझसे ये यानी कि किसी से मैं कोई एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ कि कोई मेरे साथ ये करे, कोई मुझे ये बात कहे, या कोई मुझे ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, या कोई मुझे ये माहौल प्रोवाइड करे तो फिर मैं ये काम कर सकती हूँ कुछ भी। या अगर मैं ये कहूँ कि कोई मेरे साथ अच्छी तरीके से बात करेगा तो मैं उसके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले मैं ना लोगों को उनके कैलिबर के मुताबिक एनालाइज़ करती हूँ कि ये इंसान का बैकग्राउंड क्या है, ये कितना पढ़ा हुआ है, ये किस कैलिबर का है, और ये कितनी बात कर सकता है। और उससे ज़्यादा मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, और जो भी करता है मैं कहती हूँ ये उसका फेल है, और जो मैंने करना है उसके साथ जो मामलात मैंने उसके साथ जिस तरह से डील करना है
وہ میرا طریقہ ہے، میں نے اپنے جو میں کروں گی نا میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، اس لیے کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی میرے ساتھ مس بیہیو کرے، کوئی میرے ساتھ کچھ بھی کہے مجھے، میں اس کو اس کے جو ہے نا اس کے لیول پہ جا کے سوچتی ہوں کہ یہ کس لیول کا بندہ ہے، یہ کتنا کس حد تک بات کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے کبھی کسی کا رویہ پریشان نہیں کرتا، دکھ نہیں دیتا، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی کسی کی کسی بات سے، کسی کے رویے سے۔ میں ہر کسی کو اپنے طریقے سے ڈیل کرتی ہوں جو میرا ظرف ہے۔ میں بس ایک بات ذہن میں رکھتی ہوں کہ میں نے اس چیز کا جواب دینا ہے جو میں کروں گی، میں اپنے عمل کے لیے، اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، کسی کے لیے نہیں۔ کوئی میرے ساتھ کیسے کرتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور مجھے ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی پیش آنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں بھی ان کو ہائی لائٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ جس سے آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہ سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس گھر خوبصورت ہے، آپ خود بہت خوبصورت ہیں تو ہی آپ زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ نہیں، آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، آپ میں پازیٹیوٹی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے آس پاس جیسے بھی لوگ ہوں آپ خوش رہیں ان کے ساتھ۔ آپ کے آس پاس کتنے ہی اچھے لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کو ایکسپیکٹیشنز نہیں لگانے چاہیے۔ میں ایون کہ اپنے ہسبینڈ سے بھی کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، میں ان سے بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی، حالانکہ الحمدللہ وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی کہ وہ میرے ساتھ ایسے ڈیل کریں گے، وہ میرے ساتھ ایسے بات کریں، یا مجھے میری یہ اس طرح سے ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ رکھتے نہیں ہیں، لیکن میں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتی۔ جب وہ میرے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں میں اس کے لیے شکر گزار ہوتی ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا کیا، لیکن جہاں کہیں مجھے کوئی بات بری لگے یا کوئی چیز ہو تو وہاں پہ میں اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ تو کچھ ہیبٹس ہو گئی جن کو میں اپنی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہوں، جن کی وجہ سے میں نے اپنی لائف میں سکسیس کو اچیو کیا ہے۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کون کہاں کیسے میں نے اچیو کیا۔ سب سے پہلے تو میں نے شادی سے پہلے جو ہے نا میں نے جاب کی تھی، آفس جاب کی ہے، جو کہ مجھے پہلے پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کافی زیادہ مطلب کہ منانے کے بعد میں نے پرمیشن لی تھی، کیونکہ ہماری فیملی میں کبھی کسی نے جاب کی نہیں تھی، آفس جاب نا، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں، ہماری فیملی میں کبھی کسی نے نہیں کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم باہر جاؤ اور اس طرح کی جاب کرو۔ تو لیکن خیر میں نے منا لیا انہیں، تو مان گئے، پھر میں نے جاب کی، اور الحمدللہ وہاں پہ بھی میں نے اپنی انہی عادتوں کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنے سینئر میرے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں پہ کیسے کامیاب ہوں گی۔ میں نے جب اسٹرگل کی نا، ہمیشہ جب اسٹرگل کرتی ہوں میں اپنے خدا پر یقین رکھتی ہوں اور خود پہ یقین رکھتی ہوں۔ میں نے کبھی اپنے آس پاس ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ یہ لوگ یہ بھی تو محنت کر رہے ہیں نا، اور یہ ابھی تک یہاں بیٹھے، تو میں ان سے آگے کیسے نکل سکتی ہوں، لیکن میں ہمیشہ ان سے کہیں آگے نکل جاتی تھی صرف محنت کی بنیاد پر۔ اچھا، الحمدللہ میں نے نا 6 سال جاب کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اسٹڈیز کو بھی کنٹینیو کیا، اور اپنے کیریئر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے نا میں نے اس میں پرفارم کیا۔ الحمدللہ مجھے کبھی کوئی آج تک جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کا میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اچھے طریقے سے جو اپنا ٹائم ہے نا وہ اسپینڈ کیا، جہاں بھی میں نے کام کیا، اور اچھا ایک امیج چھوڑا ہے، اور خود بھی میں مطمئن ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، سب سے بڑی بات۔ اور جب شادی ہوتی ہے نا، بچیاں کیا سمجھتی ہیں، کیا سوچتی ہیں کہ اب ہم جاب کرتے ہیں، ہماری اتنی سیلری ہے اور میں اتنا پڑھی لکھی ہوں، تو اب جو میرا ہسبینڈ ہے نا وہ بھی میرے سے زیادہ پڑھا ہونا چاہیے، اس کی جو سیلری جو ہے نا مجھ سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، اور ایک خوبصورت سا گھر ہونا چاہیے، اور میری کوئی ذمہ داری نہ ہو، میں آرام سے سکون سے وہاں پہ زندگی گزار سکوں کہ میں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، اتنی محنت کی ہے، میں نے جاب کی ہے، تو اب مجھے بس نا سکون ہی سکون چاہیے۔ آج کل جو ہے نا لڑکیاں، بہت سی لڑکیاں اس لیے صرف بیٹھی رہتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا جہیز ہو تو ہی ہم شادی کریں گے، یا والدین بھی اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جہیز کا کہیں سے کوئی بندوبست ہو تو ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں، اور کئی لڑکیاں اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمیں شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی، آپ کی بیٹی چاہیے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں ابھی تک نا جو ہے
ماؤں نے ایسے بچے پیدا نہیں کیے جو آپ کو یہ بات کہہ سکیں، جن میں اتنا حوصلہ ہو یا اتنا کریج ہو یا اتنا وہ اسٹینڈ لے سکیں۔ یہ آپ کو اسٹینڈ لینا ہے، آپ خود اسٹرانگ بنیں، آپ خود مقابلہ کریں، آپ کہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری جب شادی ہوئی تھی نا، تو میں سوائے بیڈ روم کے فرنیچر کے کچھ بھی نہیں لے کر گئی تھی، اور میں نے ایون کہ صوفہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، الیکٹرانکس کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی میرے پاس۔ میں سمجھتی ہوں، حالانکہ میں جاب کرتی تھی، میں چاہتی تو میں جتنا بھی جہیز اکٹھا کر سکتی تھی، بنا سکتی تھی، لیکن میری کچھ پرائورٹیز تھیں۔ میرے بہن بھائی ماشاءاللہ سے پڑھتے تھے، جو کہ الحمدللہ آج ایک سارے اچھی پوسٹ پہ ہیں، بہت اچھا اسٹیبلش ہیں۔ تو میں کیوں ان فالتو چیزوں میں پیسے ضائع کرتی جو کہ میری ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں، جو کہ میں سمجھتی تھی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میں کچھ بھی نہیں لے کر آئی تھی، اور آج الحمدللہ میرے پاس، میرے گھر میں ہر چیز ہے ضرورت کی، ہر مشینری ہے، ہر گیجٹ ہے، ہر چیز ہے میرے پاس الحمدللہ۔ تو اس چیز کے لیے نا آپ خود سٹینڈ لیں، آپ کو اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہو آپ پھر ہی شادی کریں، یا کوئی آپ کو یہ آ کر کہے۔ ہاں، آپ سٹینڈ لیں، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کی اس طرح سے پرورش کریں، ان کو یہ سکھائیں کہ یہ آپ اپنی بیٹیوں کی، میں کہتی ہوں، اس طرح سے پرورش کریں، اس طرح سے ان کو براٹ اپ کریں کہ ان کو جہیز لے کر جانے کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے بیٹوں کو اس طرح سے ان کی پرورش کریں، اس طرح سے تربیت کریں کہ آپ اپنی بہو لے کر آئیں تو آپ کو جو ہے نا جہیز لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور آج کل لڑکیاں پہلے تو اتنا جہیز لے کر آتی ہیں کہ جی اس کی بیس پر ہماری نا بڑی عزت ہوگی، قدر ہوگی، اگر یہ نہیں لے کر جائیں گے تو شاید ہمیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ تو جو اس جہیز کی بیس پر عزت چاہتی ہیں نا، وہ کچھ دیر ٹیمپرری ملتی ہے انہیں، اور جب وہ اپنی اصلیت، اپنی حرکتیں ظاہر کرتی ہیں نا، تو وہ ساری ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور ان کی پھر ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا سسرال سے، وہ بھی بڑی الگ قسم کی ہو جاتی ہیں کہ جی ہمیں پروٹوکول ملے، ہمیں اس طرح سے ہمیں الگ گھر لے کر دیں، ہمیں یہ سہولتیں دیں۔ ٹھیک ہے، کچھ باؤنڈریز سیٹ کریں، لیکن ود ان دا لمٹ، جو آپ کے ہسبینڈ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے جب میری شادی ہوئی نا، تو میرے ہسبینڈ کی سیلری آلموسٹ اتنی ہی تھی جتنی میری اس وقت تھی، جب میں نے جاب چھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ مطلب نہیں تھی، الحمدللہ ٹھیک تھی۔ تو مطلب جب میں نے شادی کے بعد سب سے پہلے ان سے تو میں نے یہ بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ مجھے نا خرچہ چاہیے اپنا پرسنل، اور وہ یقین کریں آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے، 2000 میں نے صرف کہا تھا، جو کہ میرے لیے انف تھا، جو چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے۔ باقی تو ظاہر ہے آپ کی ساری نیڈز، آپ کی ساری جو خواہشات ہیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، کہ مجھے کسی بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی کو نہ کہنا پڑے کہ یہ مجھے چیز لے کر دیں۔ تو اور ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو پورا کیا، اور بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری میں نے بھی نہیں کہا، کیونکہ مجھے پتہ تھا ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، والدین ہیں۔ آج کل لڑکیاں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سارا اب اپنے ہسبینڈ کی ساری جو سیلری ہے نا، اس پہ ہمارا ہی حق ہے، ہماری ایکسٹرا آرڈنری خواہشات پوری کی جائیں، سب کچھ کیا جائے۔ اور دوسری بات جو میں نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ ہماری جو بھی بات ہوگی نا، جو بھی ہماری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی لڑائی ہو گئی ہو چھوٹی موٹی، جو کچھ بھی ہو، وہ ہمارے دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ کوئی تھرڈ پرسن ہمیں انوالو نہیں کریں گے اپنے میٹرز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ آج تک ہم اس چیز پہ کاربند ہیں، اور ہم عمل درآمد کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں ہم نے یعنی کہ فالو کرتے ہیں اس کو پوری طرح سے۔ اور جب خرچے کی بات ہوئی نا، تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ تب ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے خود تو انسان کو کچھ اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، جیسے بہنوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے ان کے گھر میں چل رہا ہے شاید وہی چیزیں ٹھیک ہیں، یا وہ ٹھیک چل رہی ہیں، تو ایسے ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا مجھے خرچہ لے لینا اپنا، لیکن جب تمہارے گھر سے تمہارے فیملی ممبرز یا کوئی بھی آئے گا نا، تو جو اس کو کھانا پلانا یا کھانا بناتے ہیں نا، ظاہر کوئی آتا ہے تو وہ تم نے اپنے خرچے میں سے کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کو باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوتی ہیں جو کہ ویلڈ ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ آؤٹ آف دا لمٹ جا کر یا ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں جو وہ نہ کر سکتے ہوں۔ میں نے ان کا کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ انہوں نے یہ ریفرنس دیا نا کہ میری سسٹر کی 2 بچیاں ہیں ماشاءاللہ، اس کو اتنا خرچہ ملتا ہے، اور وہ مطلب کہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ اپنے خود ہی مینج کرتی ہیں اپنے اس خرچے میں سے جو اس کو ملتا ہے، ہمارے لیے جو بھی منگانا آتا ہے، بنانا آتا ہے، یا جو بھی۔ تو میں نے کہا
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے، میں اس میں سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر میرے گھر میں سے میرے پیرنٹس آتے ہیں تو آپ چاہے ان سے پانی بھی نہ پوچھیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، دیٹس آل۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ باؤنڈریز سیٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ جی یہ میں کر سکتی ہوں، یہ میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے آپس میں سیٹل کرنی ہوتی ہیں کہ وہ پھر کہیں نہ کہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں فریقین میں ایڈجسٹ ہو ہی جاتی ہیں۔ ایسی بھی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایڈجسٹ نہ کر پائیں، کچھ کم زیادہ، کچھ کم ہو جاتے کچھ زیادہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ آج کل تو یقین کریں، میں کہتی ہوں بچیوں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھر خراب کر لیتی ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ کر لیتی ہیں نا کہ اپنے گھروں کو خراب کر لیتی ہیں۔ اور میری ایزی باتوں کی وجہ سے الحمدللہ آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں 10-15 ہزار کا سوٹ بھی لیتی ہوں نا تو میرے ہسبینڈ مجھے لے کے دیتے ہیں۔ اور ایون کہ میں اگر عام گھر میں پہننے کے لیے کوئی نارمل سوٹ بھی لے لیتی ہوں نا کہیں سے لوکل مارکیٹ سے، تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ نہیں لینا تھا، یہاں سے برانڈ سے لے لیتی، یعنی کہ وہاں چلتے ہیں اگر کہیں جائیں ہم تو بھی مجھے انہوں نے انسسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ لے لو، جو چیز اچھی لگی ہے لے لو۔ یعنی کہ الحمدللہ آج وہ ایک ہینڈسم سیلری، بہت اچھی سیلری پہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں وہ اپنا بزنس بھی رن کر رہے ہیں، اور میں بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، مجھے بھی فارغ رہنے کی نا بالکل عادت نہیں ہے۔ پھر شادی کے فوراً بعد میں نے اسکول جوائن کر لیا، کیونکہ آفس کے لیے تو مجھے ملی نہیں چھٹی، یعنی کہ اجازت نہیں ملی، تو پھر میں نے نا اسکول جوائن کیا۔ وہ بھی میں نے 1 سال کیا تو میرے ہسبینڈ نے کہا چھوڑو پر یہ کیا تم ایسی ٹینشن تم نے پالی ہوئی ہے، سب کچھ تو ہو رہا ہے تو ویسے ہی نا اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ پھر ظاہر ہے میری بیٹی بھی ہونے والی تھی، پھر میں نے بھی بس ایسے اگنور کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد پھر گھر میں ہی میں نے اپنے بچوں کو، پھر میں ٹیکس کا کام کر لیتی تھی، میرے ہسبینڈ ظاہر ہے وہ بھی اسی فیلڈ میں تھے اور وہ پھر ٹیکس کی پارٹیز کا کام کرتے تھے نا تو وہ پھر میں انہیں کر دیتی ہوتی تھی، اس طرح سے بھی کچھ ارننگ آ جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جو میرے بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے نا تھوڑے، تو چھوٹی میری بیٹی 2.5 سال کی تھی، تو جب میں نے پھر دوبارہ سے اسکول جوائن کیا تو پھر بس میں نے پھر 1 سال ہی پڑھایا۔ ایکچولی جب باہر جانا ہوتا ہے نا تو فیمیلس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ 10 بجے جنہوں نے جانا ہوتا تھا آفس، اور آپ کو پتہ ہے اسکول کی تو ٹائمنگ پھر ہوتی ہے صبح 7-8 بجے، یعنی کہ وہاں پہنچنا ہوتا تھا، تو پھر وہ میں ناشتہ بنا کے بھی رکھ جاؤں تو بھی نا بس وہ نہیں ایسے مینیج نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ وہ لائک نہیں کرتے تھے کہ میں بعد میں اس طرح سے، پھر مجھے بھی نہیں اچھا لگا۔ پہلے مجھے میری خواہش کو دیکھتے انہوں نے اجازت تو دے دی کہ چلو ٹھیک ہے کر لو، تم کہہ رہی ہو تو چلو چلی جاؤ کر لو، پھر لیکن بعد میں پھر ایسے ہی نا بچے بھی ڈسٹرب ہوتے تھے، تو پھر میں نے 1 سال وہ کی اور اس کے بعد پھر میں نے وہ چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر میں نے نا ایک آن لائن کورس کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، پھر میں نے کہا میں نے یہ کرنا ہے، میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لو۔ وہ الحمدللہ بہت زیادہ انیشیٹو لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا، کبھی مجھے یہ نہیں کہ نہیں کہتے کہ تم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو میں نے پھر وہ کیا، اور وہ میں نے جب کیا نا تو پھر میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پورا وہ کورس تھا، یعنی کہ 60-70 ہزار اس کی فیس تھی آن لائن، تو وہ میں نے جب کیا تو اس میں نے ویب سائٹ بنائی، پھر میں نے ان کو بڑا انسسٹ کیا کہ مجھے نا یہ پروڈکٹس چاہیے، میں نے یہ نا ویب سائٹ بنائی ہے تو مجھے نا یہ کرنی ہے، میں نے اسٹور بنانا ہے، تو انہوں نے جہاں تک ہو سکا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو بس نا ٹائم پاس کے لیے چلو کر رہی ہے سیکھ لے گی تھوڑا انجوائے کر لے کورس، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نا اسٹور بناؤں۔ پھر الحمدللہ پروڈکٹ بھی ویسے ہمارے پاس تو اویلیبل تھی، ہمارے یعنی کہ اپنا ہمارا بزنس ہے جو نا میرے ان لاز کا ہے، یہ چکی ہے آٹے کی ہماری، نمک مرچ ہلدی اور مسالے وغیرہ اور باقی کافی چیزیں، ملٹی گرین آٹا اور دوسرا آٹا سب کچھ یعنی کہ اویلیبل ہوتا ہے۔ میں چاہتی تو وہ چیزیں رکھ سکتی تھی، لیکن بس پھر اس کے لیے بھی ظاہر ہے کوئی میرے ساتھ مجھے کوئی سپورٹ کرتا، کوئی ٹائم ہوتا کسی کے پاس تو پھر تھا نا، تو بس پھر وہ میں 1 سال کافی میری بڑا دل تھا کہ وہ کروں، لیکن 1 سال کے بعد نا پھر میں نے جب میں نہیں میری کوئی گئی، مجھ سے نہیں کچھ بھی کیا گیا، نہیں کوئی میری سپورٹ کے لیے یعنی کہ نہیں ملی مجھے کہیں سے، تو پھر میں نے نا کہا اچھا میں چینل بناتی ہوں۔ وہ بھی یہ چینل بھی انہوں نے مجھے یعنی کہ نا یوٹیوب وہاں پہ بھی ایک سیکشن ان کا یہ بھی تھا، یوٹیوب وغیرہ سکھاتے تھے سارا کچھ، فیس بک ایڈز یہ وہ سارا کچھ، تو پھر مجھے یہ اس میں سے بہتر لگا کہ یہ میں گھر بیٹھ کے نا خود کر سکتی ہوں، مطلب کہ اس میں میں پہلے اپنے آپ کو ایک کروں
اس میں اسٹرگل کروں، اپنے چینل کو گرو کروں، اپنی آڈینس بناؤں، پھر میں اس کے بعد دوبارہ سے نا میں اسٹور کی طرف آؤں گی. اور انشاءاللہ اب 1 سال محنت کرنے کے بعد نا میرا گول ہے یہ کہ میں اپنا اسٹور انشاءاللہ ضرور نا کروں گی. اس میں یہ جو ساری ہماری اپنے پروڈکٹس ہیں نا، نمک، مرچ، ہلدی ہے، یہ ہم خود یعنی کہ پسائی کرتے ہیں، ہماری اپنی گھر کی یعنی کہ ہوتی ہے. اور آٹا ہوتا ہے، آٹا میرا یہ رہتا تھا کہ جو ہمارا اپنا سٹی ہے نا، آٹا میں وہیں پہ ڈیلیور کروں گی جو میں نے ویب سائٹ بنائی تھی، اور باقی ساری چیزیں پورے پاکستان میں ڈیلیوری دی جائے گی. اور اس طرح سے اب بھی انشاءاللہ میں ہربل کچھ پروڈکٹس اور بھی ساتھ اس کے لے کر نا اپنی اسٹور بنانے کا میرا پورا ارادہ ہے، پکا انشاءاللہ. تو میں ذرا 1 سال اس چینل پہ پہلے کام کروں گی، اس کے بعد اس کی طرف آؤں گی. ساتھ میں تھوڑی تھوڑی ورکنگ انشاءاللہ ضرور کرتی رہوں گی، کیونکہ لیکن ابھی بھی میرے پاس نا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ خود جاب کے ساتھ ساتھ نا ایک انہوں نے کیا ہوا ہے، اسٹیبلش کیا، بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، وہ کیٹل فارم بنایا ہے انہوں نے، تو ان کو بھی اس کا بڑا شوق تھا میری طرح. ان کو بھی نا کچھ بس وہ کہتے ہیں کرتے رہیں. حالانکہ ہمارے گھر میں نا باقی فیملی ممبرس کہتے ہیں تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، سکون کیوں نہیں آتا، آرام سے سکون سے زندگی کیوں نہیں گزارتے، اچھی خاصی سیلری، اچھا خاصا سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی آپ لوگ نا یہ کچھ بھی چین نہیں ہے آپ کو، یعنی کہ وہ ادھر لگے ہوئے ہیں. اس میں بھی ظاہر اتنی محنت ہے، اس میں مجھے بھی یعنی کہ رول پلے کرنا پڑتا ہے. مطلب کہ دودھ بیچتے ہیں نا، پھر گائے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور گائے بھی انہوں نے اچھی نسل کی رکھی ہوئی ہیں جو باہر کی ہیں، فریزین، تو جن کی جو ہے نا خاطر مدارت بھی جو انسانوں سے زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو بس ان کا شوق ہے، اور ایک وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بزنس اسٹینڈ ہو ہمارا، اور مجھے اپنا ایک پیشن ہے. تو انشاءاللہ میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور اس میں ہمارے جو گھر والے ہیں نا الحمدللہ ان کی بھی بہت سپورٹ شامل ہے. میری جو ساس ہے نا وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں، بہت سپورٹیو ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں فیمیلز کو باہر جانا چاہیے، جاب کرنی چاہیے، کرنا چاہیے کام، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اب ان کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے یا میں ایسے کر رہی ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بس سب کچھ مجھے دے دو، میں بنا دیتی ہوں، سبزی سب کچھ بنا دیتی ہوں، تم اپنا کام کرو. یعنی کہ جتنا جہاں تک ان کو ہو سکتا ہے نا وہ میری پوری ہیلپ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو الحمدللہ یعنی کہ آپ کو نا بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تھوڑا صبر پیشنس سے کام لینا پڑتا ہے، پھر آپ کو وہ کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کی اوقات سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو ایک بچی نے کہا تھا کہ میری سبسکرائبر تھی، اس نے نا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی سیلف کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، مطلب نا اپنی لائف میں تو چینل بنائیں یا کچھ بھی کریں. تو اس نے نا کمنٹ کیا کہ آپ کا اتنا پیارا کچن ہے، آپ پہلے اتنی امیر لگتی ہیں، تو آپ اگر یہی ویڈیو ہمارے کچن میں بنی ہوتی تو کون دیکھتا. میں ایسی ہی بچیوں سے کہتی ہوں کہ آپ کو سرکمسٹانسز کی ضرورت نہیں ہے، صرف سٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ابیلٹیز کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب میری شادی ہوئی نا، آپ یقین کریں جو ہمارا گھر تھا نا وہ ہم رینٹ پہ رہتے تھے تب، اور جو ہمارا گھر تھا نا پانی ہم اٹھا کے باہر نکالتے تھے، یعنی کہ اتنا نیچے تھا سڑک سے. جب کبھی بارش ہو جاتی تھی یا ہم دھو لیتے تھے نا تو پانی ہمیں ایسے نکالنا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ اب میری جو مما لوگ ہیں ان کا بھی گھر بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. سب میرے بہن بھائی الحمدللہ اچھی سٹینڈ کر گئے ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں، اور الحمدللہ. تو میں کہتی ہوں کچھ بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہو نا، آپ کو اسٹرانگ رہنا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سب بہن بھائیوں نے کن حالات میں محنت کی ہے اور کیسے اپنے گولز کو اچیو کیا ہے. ہم نے نا جب نیا مکان بنایا تو اس گھر میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی، اس وقت گیس بھی نہیں ہوتی تھی. گیس تو خیر سلنڈر سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن لائٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اور جو میری چھوٹی سسٹر ہے نا ماشاءاللہ سے وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے اس کی میں کتنی اسٹڈیز کرنی پڑتی ہے اور کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے. اور رات کو چھوٹی سی ایک لائٹ ہوتی تھی، ٹارچ پہ کی روشنی میں وہ پڑھتی تھی، آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور میرے بھائی ایک سوٹ ہوتا تھا ان کے پاس، اور وہ بینک میں جاب کرتا ہوتا تھا، اور وہ ایک ہی ڈریس روز پہن کے جاتا تھا. اور یقین کریں اس طرح کے حالات میں کہتی ہوں انسان، میں بتانے کا مقصد صرف آپ کو یہ ہے ساری چیزیں کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، صرف جذبہ ہو نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے.
اور آج ماشاءاللہ سے میرا بھائی ICM میں ہے اور دبئی بھی بہت اچھی پوسٹ میں ہے. چھوٹا بھائی بھی میرا ماشاءاللہ سے نیوزی لینڈ میں ہوتا ہے, اور چھوٹی سسٹر میری ڈاکٹر ہے, اور ایک میری سسٹر ٹیچر ہے, اور ایک میری سسٹر جو ہے نا وہ ہاؤس وائف ہے. اس نے بھی گریجویشن کیا ہے اور اس نے بھی ہماری بہت سپورٹ کی. ہماری والدہ تو ہوتی تھی نا کہ کبھی ایک بچی کو, کبھی ایک کو ٹیوشن لے کے جا رہی ہیں, کسی کو اکیڈمی چھوڑنے جا رہی ہیں, کسی کو میں جاب کرتی تھی, کبھی مجھے چھوڑنے صبح جا رہی ہیں اسٹاپ پہ, کبھی مجھے لینے جا رہی ہیں, یا بازار سے کوئی سامان لانا ہے. تو میری سسٹر نے بھی بہت ہیلپ کی. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوشیاں دے, ڈھیروں خوشیاں دیں. اگر وہ ہمیں سپورٹ نہ کرتی, گھر کو نہ مینیج کرتی امی کے ساتھ, تو یہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا کہ وہ ہم سب ان چیزوں میں نا کامیاب ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتا ہے سب کو, ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے. تو جب میں نے چینل سٹارٹ کیا نا, تو پہلے میں نے کوکنگ چینل بنایا تھا. اب یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں نے کوکنگ چینل, مجھے کوکنگ کا شوق تھا, سب سے پہلے میں نے کوکنگ کا بنایا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کوکنگ میں بہت کمپٹیشن ہے, تو اور آپ کو ڈیلی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرنی چاہیے تھی, تو مجھ سے وہ مینیج نہیں ہو پا رہا تھا. مطلب ظاہر ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے مطلب کہ میں نے گھر کا بھی ظاہر کام تھا, میرے بچے بھی میں نے خود مینیج کرنے تھے, پڑھاتی میں خود ہی تھی بچوں کو, اور میرے ہسبینڈ نے بھی یہ کام شروع کر لیا. تو اس کا بھی میکسیمم کام جو ہے نا, وہ خود تو آفس ہوتے ہیں, ان کا بھی میکسیمم کام جو گھر میں ہوتا تھا وہ مجھے ہی کرنا پڑتا تھا, تو پڑتا ہے بلکہ ابھی بھی. تو چینل کا میں ابھی بھی کام بہت مشکل سے کرتی ہوں, تو اس لیے میں نے تھوڑا سی اپنی کیٹیگری چینج کر لی. دیکھیں جب آپ یہ نہ کریں کہ اب میرا پیشن ہے, مجھے کوکنگ اچھی آتی ہے یا میں وہ کر سکتی, میں وہی لگی رہتی, مجھے اس میں ٹائم نہیں مل رہا تھا, میں اس کو نہیں کر پا رہی تھی ڈیلی. تو پھر میں نے سوچا نہیں, یہ کام کرتی ہوں میں کچھ بھی, یعنی کہ اپنی ایکٹیویٹیز یا اپنی ڈیلی روٹین اس میں شیئر کر سکتی ہوں, ساتھ میں کوئی بھی ٹاپک سرچ کر کے اس میں بھی میں مطلب کہ کچھ بھی موٹیویٹ کر سکتی ہوں. تو آپ اپنی اس حساب سے بھی تو اپنی آپ کو چینج کر سکتے ہیں نا, ماحول کے حساب سے جو آپ کو مطلب کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ اس کو چینج بھی تو کر سکتے ہیں. ریجڈ نہیں نہ ہو جاتے کہ میں یہ کام کروں, میں نے اسی میں کرنا ہے, میں چاہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ تھوڑے مطلب کہ ہوتا, اگر ایسا ہی ہوتا تو میں اور ٹینشن میں آ جاتی کہ یہ لوگ مجھے کرنے نہیں دیتے, میں یہ پیشن ہے, میں نے کوکنگ چینل بنایا ہوا ہے, مجھ پہ اس پہ کام نہیں کرنے دیتے, یا مجھے ٹائم نہیں مل رہا. نہیں, میں نے اس چیز کو بھی اپنے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیا. ان شارٹ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک گول سیٹ کر لیا ہے نا, اور اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں اور اپنا بیسٹ دے رہے ہیں, تو نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور ضرور انسان کامیاب ہوتا ہے. اس چینل پہ کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, اور پھر میں نے نا جب کیٹیگری کے 2 مہینے ہوئے چینج کیے ہوئے, تو پھر اب دسمبر میں ہماری سسٹرز آ گئیں, ظاہر چھٹیاں تھیں, تو پھر مجھے چھوڑنا پڑا. حالانکہ میں کنسسٹینسی سے نا ڈال رہی تھی, پچھلے 1 نومبر میں نے کنسسٹینسی سے ڈالی, اکتوبر میں شاید, ہاں, تو نومبر میں بھی پھر تھوڑی ڈالی. تو پھر آ گئی سسٹر, تو پھر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ آ گئی ہیں تو میرا کام رک گیا ہے. ظاہر ابھی ٹاپک سرچ کرنا, بنانا, کرنا بڑا مشکل تھا, نہیں ہو پایا مجھ سے پورا ویک نہیں, میں نے 10 دن میں نے بالکل کام نہیں کیا. لیکن میں نے ذرا نہیں اپنے فیل کیا کہ یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا چل تو پہلے نہیں رہا, اللہ کے سپرد, جب چلنا ہوگا چل جائے گا. تو اس کے بعد جب 10 دن کے بعد میں نے ایک پہلی ویڈیو ڈالی نا, اور یقین کریں وہ وائرل ہو گئی, اور الحمدللہ میرا واچ ٹائم پورا ہو گیا اور میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. یہ تھی میری چھوٹی سی کہانی, ان شارٹ کر کے میں نے بتائی ہے, جو کہ بہت ہی, اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ نہیں کتنی لمبی ہو جاتی. امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ انسان, کوئی بھی سکسیزفل پرسن جو ہوتا ہے نا, اس کی طرف دیکھ کے جیلس نہیں ہوتے. پتہ نہیں وہ کتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا ہوتا ہے. آپ بس یہ سوچ لیا کریں کہ میں اس حد تک محنت ہی نہیں کر پائی, میں وہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائی. جس دن میں وہاں پہنچ پائی, اس مقام تک اتنی محنت کر پائی, تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی. چلیں یہاں پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, کوئی ایک بات بھی آپ کو پسند آئی ہو, کوئی ایک موٹیویٹ کیا ہو, آپ کو موٹیویشن ملی ہو, کوئی بات کلک کی ہو, تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر ضرور کیجیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.